वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअदा फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व क़ाला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। आलाफ़ुत तहियत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िरुतबत वल क़द्र वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमदा व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहित तय्यबीन अल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिरादरान ईमानी, हमारी गुफ्तगू कुछ अरसा कबल जो शुरू हुई थी इल्म के उन्वान पर, आज वो तीसरे मरहले में दाखिल हो रही है। यानी दो खुतबाहाए जुमुआ हमने आपकी खिदमत आलिया में दो खुतबाहाए जुमुआ बउन्वान इल्म नॉलेज बयान किए थे। आज ये तीसरा खुतबा है, तीसरा जुमुआ है। हम इल्म नंबर 3 आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहे हैं। आज मैंने जिस आयत को आपके लिए मुंतखब किया है वो है वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब, जो साहिबान इल्म हैं उनको ये यकीन की मंजिल तक मालूम होता है, वो देखते हैं कि जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है वो हक़ है। गोया हक़ का मेयार साहिबान इल्म के पास है। इसलिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है ताकि इंसान हक़ व बातिल के दरमियान ख़त्त फासिल खींच सके। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जो साहिबान इल्म हैं उनको ये यकीन हो जाए कि अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका फयुमिनु बिह। सूरह हज में इरशाद है कि वो यकीन कर लें, उनको यकीन हो जाए कि जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है वो हक़ है। कुरान हक़ है, हदीस कुदसी हक़ है, वही हक़ है, इस्लाम हक़ है। जैसे तलक़ीन में आप कहते हैं ना अन्नल जन्नत हक़्क़ुन वन्नार हक़्क़ुन व ततायुरुल कुतुब हक़्क़ुन, उससे पहले कहते हैं अन्नल मौत हक़्क़ुन वल क़ब्र हक़्क़ुन। फिर मीज़ान के बारे में व सिरात के बारे में, ये सब हक़ है। तो इल्म इंसान को हक़ व हक़ीक़त के करीब कर देता है और इंसान हक़ व हक़ीक़त की मारिफत ऐनुल यकीन हक़्क़ुल यकीन की मंजिल तक ले जाता है। ये इल्म का गोया फ़ायदा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, समिअतु अनिन नबी, मैंने अपने सच्चे नबी से सुना, वो फरमा रहे थे तलबुल इल्मे फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन
व मुस्लिमतिन, इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। ये जो इल्म है, इल्म का हुसूल बक़द्रे किफ़ायत, जितना कि हमें ज़रूरी है वो हम सब पर वाजिब है। वो सिर्फ सुन्नत ही नहीं, फ़र्ज़ है, वाजिब है। फिर आपने ये भी फरमाया बिही युताउ रब व बिही तूसलुल अरहाम, इल्म की वजह से अल्लाह की इताअत होगी, इल्म की वजह से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक होगा। व बिही युरफुल हलालो वल हराम, इल्म की वजह से हलालो हराम की शनाख्त होगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इन ममालिक में, बिलाद मगरबिया में आने के बाद उनको शायद कभी हलाल नसीब हुआ हो, वो हराम खाते। उसकी वजह यह है कि उनको इल्म नहीं मिला, उनको ये मालूमात नहीं मिली, उनको ये नॉलेज नहीं मिला, इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली कि हराम के खाने के असरात क्या है। हराम खाने के बाद ये आजकल आप देख रहे होंगे सुसाइडिंग वगैरह बढ़ती जा रही है। अभी हाल में भी ये मेरे जाने से कुछ 2 हफ्ते कबल एक शख्स ने पहले बीवी को मारा और फिर अपने आप को गोली मार दी। ये जो सुसाइडिंग की हरकत बढ़ रही है, ये आप देखते हैं कि बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, मिसाल के तौर पर। ये जहालत की वजह से है। इल्म अगर हो तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान को इसलिए नहीं भेजा कि वो दूसरे को कत्ल करे, दूसरे की ज़िंदगी का चिराग बुझाए। ये हलाल और हराम इल्म से पता चलेगा। फरमाया अल इल्मु इमामुल अमल, इल्म अमल का रहबर है। आप अमल उस वक्त तक नहीं कर सकते सही जब तक इल्म ना हो। बिल्कुल इसकी मिसाल मैं ये अर्ज़ करूँगा जो मुस्तफ़ाद है हमारे आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के इरशादात आलिया से, कि जाहिल की इबादत ऐसे ही है जैसे बैल को जोत दिया जाए कुएं के अराउंड। वो कुएं के इर्द गिर्द फिर तो रहा है मगर मंजिल मकसूद तक कभी पहुंच नहीं सकता। बस इस तरह फिरते रहेंगे सारी जिंदगी और डेस्टिनेशन नजात, जन्नत, मग़फ़िरत, तौबा नहीं मिलेगी अगर इंसान के पास इल्म नहीं। वल अमलो ताबिउ, अमल ताबिए इल्म है। इल्म होगा तो अमल उसकी इत्तिबा करेगा। युल्हिमुहुस्सुअदा, इल्म नेक लोगों को इल्हाम करता है। अगर इल्म हो तो नेक लोगों के लिए पता चल जाता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी इत्तेफाक से इस दफ़ा एक बड़ा अजीब लतीफ़ा भी हो गया। एक हमारे शागिर्द हैं, भट्टा चौक एक है जहाँ पर आपका घर भी है शायद नज़दीक वहीं, जी हाँ। तो भट्टा चौक में उन्होंने एक हमारा दर्स रख दिया, दर्स कुरान। तो उसमें ख़वातीन भी बहुत थीं, मर्द भी बहुत थे, बहुत लोग आ गए, पूरी मस्जिद आलमोस्ट भर गई थी। ब्रिगेडियर, कर्नल वगैरह वो DHA से और वहाँ से जो अस्करीज हैं वहाँ से आ गए। तो बीच में मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया दर्स में। आपको पता है मैं थोड़ी सी जौली तबीयत का भी हूँ। 2-4 चीज़ें ऐसे मैंने बयान कर दी कि ये पढ़ो तो ये हो जाएगा। आप यकीन करें 3-4 लाइनें लग गई बाहर बहनों की कि हमें दम कर दे। उन्होंने समझा कि शायद कोई पीर आ गया है दम करने वाला। खैर, तो गुजारिश करने का मतलब ये है कि इल्म खुद इल्हाम करता है इंसान को जो सईद हो, जो नेक हो। इल्म खुद नेक इंसान को बाकायदा गाइडेंस देता है कि ये काम करो और ये काम न करो। वह युहरिमुहुल अश्किया, यहरिमुहु भी पढ़ा जा सकता है। वह युहरिमुहुल अश्किया, और जो महरूम होते हैं वो अश्किया होते हैं। शकीयुल क़ल्ब बंदा अगर पढ़ा लिखा भी हो तो वो एटम का इस्तेमाल करेगा इंसानियत को मारने के लिए, वो शकी है।
وہ محروم ہو جاتا ہے جو شقی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسبغ ابن نباتہ نے بتایا کہ مولا کائنات نے فرمایا تعلم العلم فإن تعلمہ حسنۃ، فرمایا علم حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا خود نیکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک ہو جائیں تو علم حاصل کریں۔ ہر جمعہ کے دن مثلا ایک مسئلہ آ کے پوچھ لیں، ہر جمعہ کے دن۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارے سریکی وغیرہ کے جو بیلٹ ہیں ان میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب نماز ہوتی تھی نماز مغرب کے بعد یا خاص طور پہ عشاء کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے ایک بوڑھے صاحب، کوئی بابا جی، کوئی ایک مسئلہ پوچھتے تھے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ تو ہم نے کہنا کہ اس کے تماشے دیکھو چاچا کے، یہ قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں اور ابھی یہ پوچھ رہا ہے کہ وضو کے واجبات بتا دیں۔ وہ پتہ چلا وہ ہم جیسے جاہلوں کے لیے پوچھتے تھے بزرگوار۔ تو ایک یہ رسم بھی بنا لیں، کسی عالم کو دعوت پہ لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ اس شہر میں تو دعوتوں کے انبار لگتے ہیں، اور جتنا اس شہر کی دعوتوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے فیس بک کے اوپر، اس کو تو انعام ملنا چاہیے نیو یارک کو کہ اتنی دعوتیں ہوتی ہیں۔ ان دعوتوں میں عالم دین اگر آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس سے ایک مسئلہ پوچھ لیں، ایک شریعت کا مسئلہ پوچھ لیں، 2 مسئلے پوچھ لیں، خود وہ ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا، کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا اور حسنہ شمار ہو جائے گی، یعنی وہ دعوت بھی نیکی شمار ہو جائے گی، حسنہ شمار۔ یہ مجلس ہے، بیٹھتے ہیں جلوس کی جگہ، وہ بھی خود حسنہ بن جائے گی اگر آپ کسی ایک مسئلے کو عالم سے پوچھ لیں۔ کچھ پتہ بھی ہو تب بھی پوچھ لیں تاکہ جس کو نہیں پتہ ان کو کم از کم پتہ چل جائے۔ آج ہی بلکہ ڈاکٹر عابد رضوی جو ہمارے یہ ڈینٹسٹ ہیں، آج ہی ان کی کال آئی۔ ویسے جمعہ کے دن میں بالکل کالز نہیں لیتا ہوں، تو خیر ان کی کال میں نے لے لی، میں نے کہا شاید جمعہ کے لیے پوچھنا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی وہ عمرہ کر کے آئے ہیں پرسوں، تو انہوں نے کہا کہ عمرہ کے لیے گائیڈنس کا کوئی سامان نہیں تھا، آپ ذرا مہربانی کر کے لکھ دیں، گروپوں میں ہم ڈال دیں گے کہ عمرہ حال میں اس وقت جو عمرہ کے لیے مشکلات، نئی مشکلات جو آ گئی ہیں اس وقت، نئے وہاں کے کچھ قوانین آ گئے ہیں، تو آج کل عمرہ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کتنی پرائمری چیز ہے عمرہ۔ عمرہ مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے، سنیوں کے لیے کتنی پرائمری چیز ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس شیعوں کے پاس سوشل میڈیا پہ صبح شام ادھر ادھر کی باتیں آئیں گی، مگر اس اہم موضوع کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں۔ میں نے خیر ان کو بتا دیا کہ آپ جب پہلے ایک دفعہ جا رہے تھے تو میں نے لکھ کے دیا تھا، وہ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں امینڈ کر لیں گے جو حال میں ڈیلی مسائل بدلتے ہیں۔ آپ کو علم ہے ابھی یہ جیسے یہ ماسک کا آج ہمارے بتا رہے تھے حاجی رزاق صاحب کہ ماسک دوبارہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ لگانا ہے ماسک ضرور۔ تو اب دیکھیے اس کے ساتھ بھی جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماسک کے ساتھ آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ خود ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے ایک ممارست چاہیے، یا پھر یہ کہ فاصلے میں کھڑے ہوں حضرات تاکہ وہ خطرہ نہ رہے۔ اب یہ مسائل ڈیلی بدل رہے ہیں، ڈیلی ہمارے لیے نئے سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی بلکہ یہ لاسٹ ویک میں ورجینیا میں تھا، تو ایک فیملی تھی، فیملی کا انہوں نے بیچاروں نے بلایا تو تھا ڈیورس کے لیے، مگر ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ ڈیورس تو ہوئی نہیں بلکہ ان کا تو گھر آباد ہو گیا، ان کی منشا کے خلاف گویا ہو گیا۔ تو وہ ہوا اس طرح کہ بیچارے وہ جو میاں بیوی تھے دونوں ہی، بیوی اہل سنت سے تھیں اور میاں شیعہ تھے، اور وہ لڑائی جھگڑا ہر وقت فساد ہوتا رہتا تھا۔ تو جب میں نے 2-4 باتیں ان کو بتائیں تو وہ کہنے لگے ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، اور بیوی نے کہا کہ میاں کے یہ حقوق ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی ہمارے ہندوستانیوں، پاکستانیوں، افغانیوں میں ایک عجیب خبط ہے شادی کرنے کا، یہ ہمیں بھی تھا کہ شادی کرنے کا۔ بلکہ میرے ایک دوست تھے بیچارے، ابھی میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا ان کی قبر پر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تو چاچا سے کہے، یعنی وہ چاچا ہم کہتے ہیں دوستوں کے جو والد ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو چاچا سے کہے کہ وہ میری شادی کرائے۔ خیر میں نے کہا کہ بھئی چاچا شادی کرا دیں میرے بھائی کی، تو چاچا نے کہا کہ ابھی تو وہ بچہ ہے۔ تو وہ بیچارے سرائکی کے ہمارے لوگ ہیں، بڑے سادہ ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ چاچے کو کہے شادی کرا پھر دیکھ کیسے بچے آتے ہیں، بچہ نہیں۔
تو خیر وہ بیچارہ شادی ہو گئی بعد میں. ہمارے ہاں ایک خبط ہے شادی کرنے کا، یہ نہیں ہے کہ گھر بچانا کیسے ہے. مثلا ایران کے اندر، عراق کا تو مجھے نہیں پتا، ایران کے اندر باقاعدہ ایک ڈپلومہ ہوتا ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، باقاعدہ ایک کورس ہے ایران کے اندر. پہلے آپ کو وہ کورس کرنا ہوگا، عالم دین کے پاس باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جو امام بارگاہ یا مسجد ہے اس سے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر جا کے آپ کی شادی ہوگی. پہلے آپ کو مولانا یہ لکھ کے دے گا کہ انہوں نے ڈپلومہ حاصل کر لیا ہے، میاں بیوی کے حقوق انہوں نے کورس میں پڑھ لیے ہیں. اسی طرح خاتون کو بھی، لڑکی کو بھی باقاعدہ پڑھایا جائے گا. تو اسی 2-3 باتوں سے الحمدللہ ان کا گھر بفضل ربی آباد ہو گیا. تو یہ دراصل لیک آف نالج ہے میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا. ہم لوگوں نے علم کو، خاص طور پہ علم دین کو بہت کم شمار کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علم دین کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. جو لڑکا ہمارا نالائق ہوا، اسکول میں فیل ہو گیا، اس کو مولوی بنا دیں گے. یہ ایک اس وجہ سے ہم علم دین کی طرف رغبت نہیں کرتے. اور سرکار نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ حسنہ ہے. خود علم دین، تعلم، علم حاصل کرنا، بالعلم یطاع اللہ و یعبد، علم کی وجہ سے اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اور اللہ کی عبادت بھی ہوگی. اگر علم نہیں ہے اور عبادت کیے جا رہے ہیں تو وہ کنویں کے اراؤنڈ وہ بیل پھرتا ہے، اس جیسی عبادت ہو جائے گی. وبالعلم یعرف اللہ ویوحد، معرفت خدا بھی علم سے حاصل ہوتی ہے، توحید خدا بھی علم سے حاصل ہوتی ہے. وبالعلم توصل الارحام وبہ یعرف الحلال والحرام والعلم امام العقل. وہاں کہا تھا امام العمل، اس حدیث میں فرمایا امام العقل. یہ عقل جو خود امام ہے انسان کا، یعنی لیڈر ہے. اس امام سے مراد لیڈر، جیسے امام جماعت ہوتا ہے، امام جمعہ ہوتا ہے. یہ جو علم ہے یہ عقل کا بھی امام ہے. عقل انسان کو تباہ کر دے اگر علم نہ ہو، ڈائریکشن صحیح نہ ہو. سوچ، یہ دیکھیے جو بچے جوان کبھی کبھی آتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگانی ہے ویرزونا برج سے، تو عقل تو ہوتی ہے ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. یہیں پر ایک لڑکا میرے پاس آیا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ انکل جی آپ ذرا مجھے اجازت دے دیں کہ میں ویرزونا سے چھلانگ لگا لوں. اب بتائیے، وہ گواہ بھی ہمیں بنانے آ رہا ہے کہ کل پولیس ہمیں آگے دھر لے کہ آپ نے کہا تھا. تو میں نے ایسے مذاق کیا، میں نے کہا بھائی جلدی کرو، اس لیے کہ کل رات کو مجھے مجلس پڑھنے جانا ہے تاکہ کل تمہارا جنازہ پڑھا کے میں چلے جاؤں. بھائی اسی ایک جملے نے اس کی عقل واپس کر دی، اس کا علم بھی اس کو آ گیا. اس نے کہا یہ تو میں بہت غلط، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں ان کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں. ایک اور صاحب تھے، ہمیں ٹورنٹو میں رمضان پڑھا رہا تھا، تو بہت چھوٹے تھے قد کے. یہ ہمارا جو علی ہے، جو ابھی تو مولانا بھی بن گیا ہے، یہ ذرا مزاحیہ طبیعت کا تھا بالکل. وہ اس کا بھائی بنا ہوا تھا، چھوٹا سا، بالکل ہی چھوٹا، اتنا سا مختصر سا بندہ. ایک دن وہ مختصر سا بندہ آیا، اس نے کہا کہ مولانا آپ میرے ساتھ چلیں، میں نے بیوی سے تنگ آ کے چھلانگ لگانی ہے، آپ دونوں مولانا چلے میرے ساتھ تاکہ گواہ بن جائیں، اور گاڑی میری بیوی کو دے دینا. میں نے کہا بھائی کتنا عقل مند ہے تو، گاڑی مولانا کو دے نا. تو اسی سے اس کا دماغ اندر کا جو انسان تھا وہ جاگ گیا. وہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمیں تجربہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل کے ساتھ علم کی بھی اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والعقل تابع، عقل علم کے بھی تابع ہے. یہ ایک عجیب ارشاد گرامی ہے. اور اب میں آخر میں چند معروضات پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. العلم خیر من المال، مولا فرماتے ہیں کہ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے. العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے. یہ عجیب ہے مولا کا ارشاد. والمال تنقصه نفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم
ترسیل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں علم آپ دیں لوگوں کو تو آپ بڑھتا رہے گا، علم کم نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹیوشن جب ہوتی تھی، ٹیوشن جو پڑھاتے تھے تو وہ اسٹوڈنٹس فرسٹ آ جاتے تھے جو دوسروں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ علم بڑھتا ہے خرچ کرنے سے، مال کم ہوتا ہے خرچ کرنے سے۔ اسی طریقے سے کہ وضیع المال یزول بزوالے، مال زوال کے ساتھ مال چلا جاتا ہے، مگر بندے پر زوال بھی آ جائے علم نہیں جاتا۔ غریب اور فقیر بھی بندہ ہو علم تو رہ جاتا ہے۔ آپ نے میں نے خود کتنے لوگ دیکھے ہیں یہاں پر قبا پہ بیچاروں کے وہ ٹانکے لگے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ پہاڑ ہوتے تھے، علم کے مجتہد ہوتے تھے، مگر غیرت مند اتنے ہوتے تھے کہ کسی کے سامنے دس سوال بھی دراز نہیں کرتے تھے۔ بس آخری لمحے ہیں، العلم افضل من المال بسبعۃ انہ میراث الانبیاء، علم انبیاء کی میراث ہے، والمال میراث الفراعنہ، اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ العلم لا ينقص بالنفقۃ والمال ينقص بها، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ یحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبہ، یہ بھی بتا چکا ہوں۔ العلم يدخل في الکفن ويبقى المال، کفن میں علم جاتا ہے مال نہیں جاتا۔ قبر میں آپ نے جو بندہ دفن کیا وہ علم لے کر گیا ہے صاحب، مگر مال لے کر نہیں جاتا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ المال یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا یحصل الا للمؤمن، مال تو اچھے برے سب کو مل جاتا ہے، علم دین صرف دیندار کو ملتا ہے، مومن کو ملتا ہے۔ جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دین ولا یحتاجون الی صاحب المال، لوگ مالدار کے محتاج نہیں ہوتے، عالم کے محتاج ہوتے۔ عالم اگر کان میں اذان نہیں کہے گا تو بچے کا وہ جو اسلامی آفیشل اسٹیٹس ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہوگا، اور جنازہ نہیں پڑھے گا تو دفن کے قابل نہیں ہوگا، نکاح نہیں پڑھے گا تولید نسل نہیں ہوگی۔ لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں، مالدار کے محتاج نہیں ہوتے۔ العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعہ، علم انسان کو صراط پر گزارنے میں تقویت دیتا ہے، اور مال سے انسان کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، یہ دوسرا خطبہ توبہ کی دعوت کے لیے مختص ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا پورشن کرنٹ ایشوز کے لیے ہوتا ہے۔ کرنٹ ایشوز میں آج ایک بہت بڑی عیدوں میں سے عید کا دن ہے، اس لیے کہ آج عقیلہ قریش، عقیلہ بنی ہاشم، بطلۃ کربلا، ثانیہ زہرا، زینت پدر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اور جو خواتین بھی خطبہ جمعہ دیکھ رہی ہے، یا جو بھائی بہن ناظرین و ناظرات ٹی وی کے ذریعے بعد میں خطبہ جمعہ کو دیکھیں۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ میں ابتداءً دعا کرتا ہوں
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک اور صالح بنائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، مراجع کرام، علماء اعلام اور اہل خیر کی تکریم و توقیر و تعظیم کی اللہ ہمیں توفیق دے، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کی اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے، حج و عمرہ و زیارات کی سعادت سے اللہ ہمیں شرف یاب فرمائے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پر اللہ ہمیں سوار فرمائے۔ اس جمعہ کے شرکاء کو اللہ اس یوم توبہ، یوم مغفرہ اور یوم المتوقع فیہ ظہور و امام زماننا سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے۔ یہ جو دوسرا خطبہ ہے ایک تو طویل نہیں ہوتا اور بہت مختصر ہوتا ہے، فشردہ بریف، اور اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم غریبوں پر شیطان ملعون مختلف خطرات کے ساتھ، یعنی جو ہمارے لیے خطرات ہیں، آلات کے ساتھ جو چھپے ہوئے ہیں، ٹرکس کے ساتھ، ترکیبوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس ہفتہ گزشتہ میں کوئی ایسا ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا کہ جس سے نعوذ باللہ اللہ جلال میں آ جائے یا اللہ ہمیں پکڑ میں لے لے۔ مثال کے طور پر ہم ہمیشہ ایک وائرس کا تقریباً ذکر کرتے ہیں، آج میں ایک وائرس بیان کروں گا اور اسی پر پہلا پورشن ختم ہو جائے گا، اور دوسرے میں سوائے ایک آدھ جملے کے کچھ اور نہیں کہوں گا۔ ایک جملہ جو میں آج کہنا چاہتا ہوں، ایک وائرس ہے، ایک تو یہ وائرس ہے نا، یہ جو کرونا کا اب نیا کون سا آ گیا ہے، اومیکرون، ایک تو یہ کم وقت ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، بالکل ایسے ہی جیسے غیبت، تہمت، حسد، تکبر، غرور، نیچا دکھانا، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، یہ بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے اور کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو وائرس ہے یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ اومیکرون سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو میں آج ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جاہل ہے، مثلا میں جانتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بندہ جاہل ہے۔ ایک مرتبہ بلکہ میں عرض کروں آپ کی خدمات عالیہ میں، حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کی خدمت میں گیا ہوا تھا، تو مرحوم احمد خمینی جو ان کے فرزند تھے، ان کے ساتھ میری دوستی بھی تھی، برادری بھی تھی، تو آؤٹ آف دا وے بھی کبھی چلے جاتے تھے الحمدللہ، مگر اتنا تو طے تھا کہ جب بھی کوئی ہندوستان، پاکستان کا، افغانستان کا کوئی عالم یا کوئی سیٹھ، تاجر آغا صاحب کو ملنا چاہتا تو وہ میری ریکمنڈیشن ضروری ہوتی تھی الحمدللہ۔ خیر میں ایک دن گیا تو میرے ایک شاگرد وہاں اتفاق سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں لائن میں لگا ہوا ہوں، ظاہر ہے وہ لائن میں لگاتے تھے اور تلاشی لیتے تھے، تو اس نے شاگرد نے مجھے مذاق کیا کہ استاد جی کم میں تو اتنے مقام کے مالک ہیں اور دیکھا آج کیسے لائن میں لگے ہوئے۔ میں نے کہا ذرا آگے دیکھا آپ نے، آگے جو لائن میں لگے تھے وہ آغا خامنائی بھی تھے، آگے کی لائن میں رفسنجانی بھی لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابل پہ، وہ اعیان و شیعہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ان کی تلاشی نہیں ہوتی تھی مگر لائن میں تو سب کو لگنا پڑتا تھا۔ ایک توسلی تھے، مرحوم ہو گئے، ہمارے دوست تھے، وہ لائن میں نہیں لگتے تھے، وہ کیونکہ آغا کے پاس تھے، اور ایک انصاری۔ خیر دور کی بات نہ کریں، میں عرض کروں کہ مثلا میں ہوں، میں جانتا ہوں اپنی حیثیت کو، اور پھر میں اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا آپ کے سامنے امپوز کروں کہ میرے جیسا تو کچھ نہیں، یہ جہل مرکب ہے، جہل مرکب اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہماری ہیں، اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں، خدا مجھے معاف کرے، کلمہ طیبہ نہیں آتا، کلمہ شہادت نہیں آتا، آب دست کا طریقہ نہیں آتا،
وضو کا طریقہ نہیں آتا، فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل، پتہ نہیں یوں سمجھیں گے کہ اس کانگریگیشن میں ان سے بڑا تو کوئی علامہ ہلی گزرا ہی نہیں ہے یا مجلسی سے کم، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ بندہ جاہل ہو اور اس کو احساس نہ ہو کہ میں جاہل ہوں، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ ایک بندہ اس کو پتا ہے میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ کبھی ایسی غلطی اوور کانفیڈنس والی نہیں کرے گا۔ یہ جو جہل مرکب ہے یہ انسان کو اوور کانفیڈنس کی وجہ سے بہت بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آج کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کسی میرے بھائی بہن کو یہ مرض لگا ہوا ہو، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں پہلے اپنے آپ کو کہوں گا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بالکل ختم کر دیں اور ہمیشہ متلاشی علم رہیں۔ آج کیونکہ بہت بڑی عید ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ بی بی زینب نام تھا شجاعت کا، جرأت کا، بہادری کا، بلاغت کا۔ جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اس بی بی کا کیا کہنا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بی بی زینب کی جو جرأت ہے اس کو آپ اپنے وجود میں پیدا فرمائیں۔ امام حسین اپنا کام کر گئے، ہمیں کار زینبی کرنا ہے، یعنی بی بی زینب کا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ جگہ جگہ ہمیں امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور صرف یزید کے خلاف نہیں، یزیدیت کے خلاف ہمیں علم جہاد بلند کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یزیدیت کے خلاف علم جہاد بلند کر سکیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدتنا فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجت القائم المہدی۔ اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا ذنب بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔